पारा नंबर 6 का आज हम लोगों ने आगाज करना है। पारा नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पारा नंबर 6 का जो आगाज हो रहा है सूरतुन निसा ही कंटिन्यू हो रही है और सूरतुन निसा ही हम इसमें पढ़ेंगे और आज साथ में सूरतुन निसा के साथ साथ सूरतुल माइदा भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप में मैसेज कर दिया जाए सूरतुल माइदा के बारे में कि हम लोग उस सूरत को भी आज शुरू करेंगे। बहुत अहम सूरत है। सूरतुन निसा के जो आयत नंबर 148 से पारा नंबर 6 का आगाज होता है, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि कोई शख्स किसी दूसरे के मुतल्लिक कोई एलानिया बुरी बात करे। हाँ, अगर किसी पर जुल्म हुआ हो और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अब इस बात का मतलब यह है कि कोई शख्स किसी दूसरे के बारे में बुराई नहीं कर सकता। हम देखते हैं एलानिया बुराई हो रही होती है, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहा जाता है। तो क्या है कि अल्लाह ताला ने उस चीज को जो है वो मना किया। देखिए, एलानिया बुराई करने का हक सिर्फ अल्लाह ने एक शख्स को दिया और वो मजलूम को। ऐसा शख्स के जिस पर जुल्म हो रहा है, तो वो जो शख्स उस पर जुल्म कर रहा है, उसके जुल्म को बताने के लिए, उसको बुरा भला कहने के लिए, अल्लाह से फरियाद करने के लिए किसी भी लिहाज से वो उस बुराई का ऐलान कर सकता है। यानी उसको कह सकता है मुझ पर जुल्म हो रहा है, तो मजलूम जो है वो ये कह सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाकी लोगों को ये इख्तियार नहीं दिया कि कोई भी शख्स किसी दूसरे के बारे में कोई बुरी बात जो है वो लोगों से कहे। क्योंकि अगर ये तो वैसे भी जब हम किसी शख्स के बारे में कोई भी बुरी बात जो उसमें नहीं है, तो वो तो आ जाता है बुहतान। ठीक है ना। और अगर उसमें जो है ऐसा कुछ आपने अगर किसी की कोई बुरी बात जो है वो लोगों को बता रहे, तो वो आ जाता है गीबत में। यानी आप उसके जो है वो क्या कर रहे हैं, पर्दापोशी नहीं कर रहे आप उसकी बातों की, आप उसकी बुरी चीजों की पर्दापोशी नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, उसका एलानिया कर जो है वो आप जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के बारे अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ मजलूम को हक है कि वो एलानिया बुराई का जो है वो यानी एलानिया बुराई जो है वो का जिक्र कर सकता है, उसका हक है। लेकिन किसी दूसरे शख्स का जो है वो ये इख्तियार नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे। तो अब हमारे पास यानी अगर कोई शख्स ऐसा करेगा, किसी दूसरे के बारे में कोई बुरी बात कहेगा लोगों से, तो वो तो गीबत कर रहा है और गीबत तो वैसे भी कबीरा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ठीक है ना। तो कोई भी ये पसंद नहीं करता कि वो अपने भाई का गोश्त खाए। तो गीबत की जो है वो मिसाल उसके साथ जो है वो जोड़ी गई है। फिर इसके बाद आगे इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया कि तुम मुआफ कर दो, औफो दरगुजर से काम लो। देखिए, एक होता है मुआफ कर देना, एक होता है दरगुजर करना। मुआफ होता है कि आपने किसी की कोई गलती थी, किसी का कोई कसूर था, किसी ने कोई कुछ किया था, आपने उसको वो मुआफ कर दिया। ठीक है। अब औफो दरगुजर का यानी माफ करने का क्या मतलब है, देखिए किसी से गलती हुई, कोई किसी ने कोई गलती की, आपने उसको माफ कर दिया। और दरगुजर होता है कि फिर उसको भूल जाना, फिर उसका जिक्र ना करना। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि दोबारा आप किसी मौके के ऊपर दोबारा से वो जो है वो बात करें, फिर नहीं करेंगे आप। ठीक है। तो यानी बिल्कुल उसको जो है वो भुला देना, ये जो है वो दरगुजर के अंदर आता है। और इस चीज का अल्लाह ताला ने कहा है कि दूसरों की गलतियों को मुआफ करना सीखें। यानी अल्लाह ने कहा कि दूसरों की गलतियों को मुआफ करो, और साथ ही में अल्लाह ने यह भी कहा कि फिर उनके ऐबों पर भी जो है वो पर्दा डालो। और क्योंकि ऐब पर किसी के पर्दा डालना, किसी की पर्दा पोशी करना, ये तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी नेकी है। और इसके ज़िम्मे में हम कुछ चंद हदीस देखेंगे। जैसे मुआफ करने के बारे में जो फजीलत है वो क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ कर देने से अल्लाह ताला बंदे की इज्जत बढ़ाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह कसम खाई थी, बल्कि कहा था कि मैं मोहम्मद इस चीज की कसम खाता हूं कि अगर मुआफ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आए तो मुझे मेरे पास जो है वो आ जाना। ठीक है ना। तीन चीजों का जिक्र किया था कि जो साइल होता है, जो मांगता है, उसका कभी वो सवाल जाता नहीं है, वो हमेशा ही फिर मांगता रहेगा।
और सदका देने से भी जो है वो माल कम नहीं होता, और मुआफ करने से इज्जत कम नहीं होती। यानी यहाँ पर क्या चीज है कि मुआफ करने से इज्जत को जो है वो कम नहीं होती। अमूमी तौर पर हम लोग क्या समझते हैं, देखें अगर किसी ने कोई गलती की है और हमें उसे मुआफ करना है, तो हम ये समझते हैं कि लो हम तो कमजोर नजर आएंगे लोगों की नजरों में, अगर हमने मुआफ कर दिया और हमने बदला ना लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इसको जो है वो ये तो बहादुरी नहीं है और इसमें तो कोई हिम्मत ही नहीं है, और ये तो कोई मर्द ही नहीं है या इंसान। अमूमी तौर पर मर्दों को भी आता है, औरतों को भी ये चीज होती है, दोनों लिहाज से। तो मुआफ कर देना वाले को तो अल्लाह पसंद करता है, ठीक है ना। अब अल्लाह का अगर पसंदीदा बंदा बनना है तो हमें लोगों को उनकी गलतियां माफ करना सीखना होगा। अगर कोई कुछ भी जो है वो कहता है करता है, उसे महज अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, हमेशा याद रखें, अल्लाह कहते हैं मैं अगर तुम जैसा पसंद करते हो ना मैं तुम्हारे साथ जैसा मामला करूं दुनिया में आखिरत में, तुम मेरी मखलूक के साथ मेरे बंदों के साथ वैसा मामला करना शुरू कर दोगे तो क्यामत के दिन मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करना शुरू कर दूंगा। तो ये जो है यहां पर जो है वो चीज का जिक्र किया गया। अब अल्लाह ताला ने कहा माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला इज्जत बढ़ाता है। और फिर उसके बाद पर्दापोशी के मुतल्लिक हदीस है कि देखिए अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो जाहिर गुनाह करने वाले यानी गुनाह को दिखाकर करने वाले हैं, बताकर करने वाले हैं, और वो गुनाह यानी क्या है कि कोई आदमी जो है, जैसे आज हमारे मुआशरे में ये होता है, रात को आपने कोई बुरा काम किया है और सुबह उठकर आप जो है वो, अल्लाह ने तो आपके अमल पर पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तो नहीं ऐसा अनाउंसमेंट जो है वो की स्पीकर लेकर कि इस बंदे ने रात में ये गुनाह किया था, ठीक है, यहाँ ये अभी ये गुनाह करके आया, आप गुनाह किया महफिल में गए, अल्लाह ताला ने तो अनाउंसमेंट नहीं की क्या आप ये, लेकिन हम अपने गुनाह को फखरिया बताते हैं, मैंने रात ये काम किया, मैंने जो है वो ये चीज की, मैंने इस तरह से किया, हम अपने गुनाह को बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है कि अल्लाह ने आपके ऐप पर पर्दा डाला और आपने खुद ही उस ऐप को खोल दिया, या अल्लाह ने किसी इंसान के ऐप पर कोई पर्दा डाला था और आप उसको जो है वो पब्लिकली इंसल्ट करें। और हमेशा याद रखें जब आप लोगों को इंसल्ट करेंगे तो अल्लाह कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा कि आपको लोगों के दरमियान जो है वो इंसल्ट ना करे या आपको जो है वो जलील और रुस्वा ना करे। अल्लाह आपकी इज्जत बना ही नहीं सकता लोगों के दरमियान जब आप उसकी मखलूक की इज्जत लोगों के दरमियान नहीं बनाएंगे। आपको पता है किसी के गुनाह के बारे में, ठीक है, तो उसका किसी से जिक्र करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। शायद उसने उतना वो गुनाह करके जो है वो नहीं कमाया जितना आपने उसके वो ऐप को बताकर कमा लिया। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी के ऐप को जो है वो बताना और जाहिर करना और लोगों के साथ डिस्कस करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुसलमान की पर्दापोशी की क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पर्दापोशी करेगा। आज अगर हम एक दूसरे के ऐबों को मुआफ करेंगे तो अल्लाह भी क़यामत के दिन हमारे जो है वो ऐबों को मुआफ करेगा, हमारे ऐबों को पर्दा डालेगा। और इसकी बड़ी खूबसूरत सी जो है वो एक जो है वो सिर्फ मिसाल एक हदीस के तौर पर कि जब सब लोग जन्नत में चले जाएंगे और एक शख्स आखिरी जो है वो निकलेगा, जहन्नुम से निकलेगा और जन्नत में जाने वाला होगा, तो अल्लाह ताला कहेंगे इसके ये सब गुनाह को माफ कर दे। और अल्लाह ने क्या किया होगा, अल्लाह ने जो है वो उसके जो बड़े बड़े गुनाह है ना उसको नहीं अभी डिस्कस किया, छोटे छोटे गुनाह, बड़े गुनाहों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, छोटे छोटे गुनाहों को कहा कि ये मैंने माफ कर दिया, इसको नेकियों में बदल दो। तो वो पहले तो चुप रहेगा ये सोचकर कि अभी तो मेरे छोटे गुनाह हैं और अभी तो मेरे बहुत बड़े गुनाह रहते हैं। जब वो ये देखेगा कि मेरा अल्लाह उन गुनाहों के बदले में मुझे नेकियां दे रहा है, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल रहा है, तो वो कहेगा कि जो मेरे बड़े गुनाह है ना, मेरे ऐसे भी कुछ गुनाह है जो आपने भी लिखे नहीं है, वो भी लिख लें थोड़े से। यानी ये आलम जो है वो अल्लाह ताला का है। देखिए कि वो अपने बंदे के ऐबों को किस तरह से छुपाता है।
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور یہود کا اس بات کا ذکر کیا جو انہوں نے کہا اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہود ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب لا کر دکھائیں، بالکل ویسی ہی کتاب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پتھر کی تختیوں میں توریت لکھی کر آئی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لے کر آئے تھے۔ اسی طرح سے انجیل پوری کتاب کی صورت میں اتری، زبور پوری کتاب کی صورت میں اتری، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں یعنی پورا اتارا، لیکن اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ تو انہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی کوئی آیت آ رہی ہے، کبھی کوئی آیت آ رہی ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، تو ہمیں تو پوری کتاب چاہیے۔ تو وہ رسول اللہ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ تب آپ پر یقین کریں گے، تب آپ پر ایمان لائیں گے، اور جب آسمان سے آپ پر کتاب نازل ہوگی اور پوری کتاب، اور یہی تو نبیوں کا جو ہے وہ طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا آپ سے تو یہ صرف کتاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ہی اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، یہود نے کیا کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ کو براہ راست دیکھنا ہے، ہم تو اللہ کو سامنے جب تک نہیں دیکھیں گے آپ یہ جو توریت لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ شاید خود سے لے آئے ہوں، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہود نے کیا کیا کہ اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کیا، ان کی اسی سرکشی نے ان کو جو ہے وہ بجلی نے آن لیا، اور بجلی نے انہیں کس طرح سے پکڑا تھا کہ ان کے مطالبے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے، اور پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہاں پر ایک بجلی جو ہے وہ کڑک آئی جس نے ان کو پکڑا، اور وہ سب کے سب بعض رائے کے مطابق مر گئے اور دوبارہ زندہ کیے گئے، اور بعض رائے کے مطابق کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی سرکشی کے بدلے میں اللہ نے ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مزید نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں دی، اور واضح نشانیوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، بچڑے کی عبادت کی، یعنی گائے کی جو ہے وہ عبادت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے ہر کیا گیا وعدہ توڑا، اور انہیں جب کہا گیا تھا کہ فلسطین کو جب فتح کرو تو دروازوں سے اکڑ کر نہیں بلکہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے پھر وہی کام کیا، اکڑ کر داخل ہوئے۔ تو یہاں پر ان کی چند جو نافرمانیاں تھیں، سرکشیاں تھیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کی فہرست جو ہے وہ بہت لمبی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی، اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا۔ یہودیوں کی شریعت کے اندر، توریت کے اندر ہفتے کے دن کام کرنے کی ممانعت ہے، اور جس طرح سے عیسائیوں کے ہاں اتوار کو اور ہمارے ہاں جمعے کو، یعنی لیکن ان کے لیے تو پورا دن تھا، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ رکھا کہ جب تم جمعے کی اذان سن لو تو جمعے کی اذان سننے کے بعد جمعے کی نماز تک دنیاوی کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی کاروبار نہیں کرو گے، آپ حلال سے حلال کام کر رہے ہیں، اور اس وقت کے اندر کر رہے ہیں کہ جب جمعے کی اذان دے دی گئی اور ابھی جمعے کی نماز کا وقت ہے، اس کے درمیان آپ حلال سے حلال کام کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ سب حرام ہے۔ تو ہمارے لیے تو بس اللہ نے اتنا دن کا ایک حصہ رکھا اور ہم اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہود نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا اور سور بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی اور سرکشیوں کا ذکر کیا کہ یہود یہیں پر نہیں رکے، بلکہ جب مریم جو ہے حضرت مریم علیہ السلام لے کر آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت مریم پر تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ کو کیا کہا، ولد الزنا، کہ تو زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ تو حضرت مریم پر انہوں نے بہتان لگایا، تہمت لگائی،
اور جب حضرت مریم پر تہمت لگائی تو حضرت عیسیٰ نے اس کی گواہی دی ماں کی گود میں بول کر. لیکن یہاں پر یہود کی الزام تراشیوں کا ذکر چونکہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہیں پر نہیں رکے، پھر حضرت مریم پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ولد الزنا قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ کے بڑے ہونے پر انہوں نے سازشیں کر کے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ذکر کیا کہ یہودیوں کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر چکے ہیں، سولی پر چڑھا چکے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے اس معاملے کو ان کے لیے متشابہ بنا دیا. یعنی اب وہ اس شک میں، ٹھیک ہے نا، اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، انہوں نے کر دیا. حالانکہ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح آسمان پر اٹھا لیا، اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہود کی الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک جو شک ہے اور جو غلط فہمی ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا آیت نمبر 159 میں کہ جتنے بھی یہ اہل کتاب ہے نا، عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے. تو جبکہ وہ امتی بن کر آئیں گے تو یہ عیسائیت کا سارا طبقہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ کے خود گواہی دیں گے کہ میں تو ایک عام جو ہے وہ انسان ہوں، اور پہلے نبی تھا اور اب میں نبی کا امتی ہوں، آخری نبی کا امتی ہوں، تو میں تو نہیں ہوں اللہ کا بیٹا. تو پھر ساری عیسائیت اسلام لے آئے گی. تو یوں مسلمان اور عیسائیت پھر دنیا میں اسلام کا غلبہ پھیل جائے گا، اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. آپ کسی کو دیں گے نا، جیسے آج ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے پیسوں کی، آپ دیں گے تو وہ منع نہیں کریں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ وقت ہوگا کہ جب آپ دیں گے تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اہل کتاب میں جو عیسائیت ہے وہ ساری مسلمان ہو جائے گی. تو یہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ آ جائے گا، جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں. ایک تو وہ غلبہ تھا جو اللہ نے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچم بلند کیا، اور ایک اب اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ. ایسے جو ہے وہ اکثریت جو تعداد ہے وہ ساری ایمان لے آئے گی، دنیا میں جو ہے وہ ایمان پھیل جائے گا، اور دنیا میں امن ہوگا اس سارے عرصے میں جس عرصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، پھر جب موت ہوگی تو اس سے پہلے یہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہود پر ذلت و مسکنت میں نے کیوں نازل کی. ایک وجہ تو ہم پڑھ چکے تھے، 4 وجہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، سرکشی میں تھے، حد سے بڑھ گئے تھے، اور نبیوں کو قتل کیا تھا. اب یہاں پر مزید اللہ نے یہود کی ذلت اور مسکنت کی وجہ بیان کی. اللہ نے کہا وہ سود کھاتے اور لوگوں کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتے تھے. یعنی سود بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے مال جو ہے وہ ناجائز طریقوں سے ہڑپ بھی کرتے ہیں. اور اس ٹائم پر سب سے زیادہ سود کھانے والی، حرام کھانے والی جو اور سب سے زیادہ مالدار کو یہود ہے. لیکن اللہ نے دیکھیں نا اس وجہ سے، دیکھیں سود جو ہے بہت سی برائیاں لاتا ہے. اس لیے اللہ نے کسی گناہ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ تم میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. سود ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا اگر کرو گے تو میرے
اور میرے رسول کے ساتھ تم اعلان جنگ کر رہے ہو، میں اور میرا رسول تم سے جنگ کرے گا اور اللہ سے تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ اب بے شک ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھا سود اسی خباثت کی وجہ سے یہودیوں کو کبھی پرماننٹ کوئی جگہ نہیں دی، ہمیشہ بھٹکتے رہے، کبھی فلسطین تو کبھی مصر تو کبھی مدینہ کے تین وہ جو قبیلے تھے مدینہ میں، تو کبھی جو ہے وہ کہیں کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ، اور بالآخر انہیں جو آج جگہ ملی ہے وہ بھی دوسرے ملکوں کی مہربانی سے ملی اور ان کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پر قائم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ذلت کی، ان کی صرف کس وجہ سے دو جرم، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھانا اور سود۔ جس معاشرے میں سود ہو جاتا ہے زیادہ وہاں حسد زیادہ بڑھ جاتا ہے، نفرت زیادہ آ جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر بے حیائی زیادہ آتی ہے، ہر وہ معاشرے کی برائی جو ہے وہ اس ایک طبقے کے اندر یا اس سوسائٹی کے اندر آ جاتی ہے جہاں پر سود ہوتا ہے، پھر وہ چاہے ملک ہے، چاہے وہ کوئی علاقہ ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، گھر ہے، ملک ہے، ہر جگہ، کیونکہ سود جو ہے یہ مال کو نا جب ظاہر سی بات ہے زیادہ آئے گا تو آپ کے اندر ایک جو ہے وہ بخل پیدا کرے گا، کنجوسی پیدا کرے گا، اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن اللہ نے نبی پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے یہ قرآن نبی پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات پر فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ جو کلام اللہ نے اتارا ہے یہ اپنے علم کی بنیاد پر اتارا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مومنوں سے کہا، اہل کتاب سے کہا، سب سے کہ اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ لیکن اب غلوف ہوتا کیا ہے؟ ہم نے ایک دن شاید پہلے بھی ڈسکس اس کو کیا تھا کہ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ اب چاہے تو آپ وہ محبت میں بڑھ جائیں، عقیدت میں بڑھ جائیں، یا چاہے تو آپ نفرت میں اور ضد میں اور سرکشی میں بڑھ جائیں، غلوف جو ہے ہوتا ہے کسی بھی چیز پہ حد سے بڑھ جانا، حد سے جب آگے بڑھ جاتے ہیں آپ۔ لیکن دین جو ہے دین میں نا اعتدال ہے، جب آپ اس اعتدال کو پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ غلوف کریں گے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، عیسائیوں نے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے اتنی نفرت کی، اتنی نفرت کی کہ انہیں قتل کرنے لگے۔ جبکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم محبت کریں گے اللہ اور اس کا رسول سمجھ کر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غلوف کو منع کرتا ہے۔ ہم نبی کی ذات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بھی ہم غلوف کرتے ہیں۔ محبت اور عقیدت میں ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو کہ ان کی شانہ شان نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے، تو بعض اوقات کچھ لوگ انہیں اللہ کے برابر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض اوقات کچھ لوگ یہ چیز کرتے ہیں کہ اللہ کو جو ہے جیسے پابند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا پابند نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ کا جو دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتے، اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتے۔ اور ہم پھر اسی طرح سے حضرت علی کے معاملے میں کچھ لوگ بہت غلوف کرتے، تو دیکھیں غلوف جو ہے نا یہ پھر الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ یا تو
آپ بہت زیادہ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ زیادہ کے پہلو میں ہے چاہے وہ کم کے پہلو میں، عقیدت کے پہلو میں یا نفرت کے پہلو، غلوف جو ہے وہ آپ دین کے اندر جو ہے وہ بہت سی بدعات جو ہے وہ لے آتا ہے، دین کے اندر بہت سی جو ہے وہ تحریف کر دیتا ہے، اپنی نئی چیزیں نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید عیسائیوں سے یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہو، اور نہ کہو تین خدا۔ اب تین خدا کس طرح سے؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل، یہ انہوں نے تین خداؤں کا تصور ہے ان کے ہاں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں تین خدا یعنی اللہ، حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل، تو یہ ان کا ایک ٹرائنگل آپ کہنے بنا لیا انہوں نے، اور اس ٹرائنگل کی ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا، اللہ نے کہا اے لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، دیکھو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہی اصل کامیابی ہے اور یہی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن کو ہم اچھے سے نہیں پکڑیں گے نا، قرآن کو ہم مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو اسی طرح سے کنفیوز رہیں گے، اسی طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر پریشان رہیں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اس پرابلم سے نکلنا کیسے ہے یا اس سچویشن میں ہمیں ڈیل کس طرح سے کرنا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا نا، کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے اندازوں کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کریں گے۔ اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے، آغاز ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، آیات اس کی جو ہے وہ 120 ہیں اور رکوع 16 ہے۔ آج ہم 5ویں سورت کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ ایسی سورت ہے کہ اس کے اندر دین کی یعنی شریعت کے فائنل جو احکامات ہیں وہ ہیں۔ حلال حرام کے حوالے سے ہم نے سورۃ بقرہ پڑھا، ہم نے سورۃ النساء کے اندر پڑھا، اب ان صورتوں کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ابھی انیشیل سٹیج پر کچھ کچھ کر کے منع تھی، لیکن پھر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیں کہ شریعت کے جو تمام احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دیے۔ اور سورۃ المائدہ کے بارے میں اس کچھ آیات خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ آئیں، جس میں اللہ نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر ہمیں ہر حکم فائنل ملے گا، یعنی کوئی دو رائے نہیں۔ سب سے پہلے آغاز اللہ نے کیا معاہدات سے کہ اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو، یعنی کسی سے کوئی کانٹریکٹ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو، چاہے وہ نکاح کا کانٹریکٹ ہے، چاہے وہ لین دین کا کوئی معاملہ ہے، چاہے آپ کسی سے ویسے کوئی بات کہتے ہیں، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اب یہاں سے ہم وہ حکم آپ سمجھ لیں سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ جو ہم پر لاگو ہو گئے ہمیں کرنے ہیں۔ اب معاہدات کو اللہ نے کیا کہا کہ اپنے ان کانٹریکٹ کو، اپنا یہ جو تمہارے معاہدے ہیں ان کو ایسا نہ ہو کہ تم بیچ میں چھوڑ دو، یہ لازمی پورے کرو۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تمام مویشی قسم کے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اب دیکھیں حلال جانور اور حرام جانور کون سے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، دیکھیں ایک کنسپٹ ہے نا، جیسے حرام جانور ہے حلال ہے ہمارے لیے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، پھر اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اور مزید اس طرح سے کچھ جانور ہیں جو اونٹ ہے،
اللہ نے کچھ جانور ہمارے لیے حلال کر دی، اسی کے برعکس کچھ جانور اللہ نے ہمارے لیے حرام ہے، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، اور اس طرح کے جانور ہیں اللہ نے ان کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب فرق کیوں وہ جانور حلال، وہ بھی تو حلال ہو سکتا تھا، ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے کیا بیان کیا، اللہ نے وہ جانور ہمارے لیے حلال کیے جو گھاس کھاتے، جو نرم تربیت کے۔ دیکھیں، جیسی خوراک ہم کھائیں گے، جیسا انٹیک ہم کریں گے، ویسا ہمارا بیہیویئر ہوگا۔ اور اسی کے اگر آپ لوگ لحاظ سے دیکھیں، جو لوگ گوشت کو زیادہ کھاتے ہیں وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ ان کے اندر وہ ایک چیز آتی ہے۔ اس کے برعکس جب آپ زیادہ تر جو ہے وہ دال اور یہ چیزیں، تو وہ تھوڑا نرمی آپ کے اندر زیادہ آتی ہے۔ خوراک جو ہم لیتے ہیں وہ انسان کی پرسنالٹی پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اب حرام جانور جو اللہ نے کیے ہیں وہ کیے جو خون خار ہیں، جو دوسرے جانوروں کو نوچ کر کھاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، یعنی جو درندے ہیں، درندے نما جانور اللہ نے ہمارے لیے حرام کیے، اور حلال کیے ہمارے لیے وہ جانور جو نیک صفت ہیں، گھاس کھاتے ہیں، نرم غذا، اچھا مزاج۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا شکار پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جب مرضی شکار کریں، لیکن جب آپ حالت احرام کے اندر ہیں تو پھر آپ پر شکار منع ہے، پھر آپ شکار نہیں کر سکتے۔ نہ آپ کسی کو شکار کا کہہ سکتے ہیں، نہ آپ شکار دکھا سکتے ہیں کہ وہ دیکھو شکار، سب منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص جو حالت احرام میں نہیں ہے، وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے کوئی شکار، وہ شکار کرتا ہے، وہ لے آتا ہے گوشت اور آپ کو دیتا ہے، پھر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ خود نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ شکار کا کہہ سکتے ہیں، نہ دکھا سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور احرام ہے کیا؟ احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو ہم حج اور عمرے پر پہنتے ہیں۔ مرد کے لیے دو چادریں ہوتی ہیں انسلی، عورت کے لیے اس کا عام لباس ہوتا ہے، یہ احرام ہے۔ جب آپ حالت احرام میں، تو منع کس سے کر دیا گیا کہ آپ نے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص حالت احرام میں ہوتا ہے اسے محرم کہتے ہیں، تو محرم کو شکار کرنے کے سے اللہ نے منع کر دیا۔ اور اللہ نے کہا کہ جب تم حج اور عمرے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فضل تلاش کرو، ان چکروں میں نہ پڑو۔ اللہ کی رضا اور فضل کس طرح سے تلاش کیا جائے گا؟ آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر ذکر کریں، وہاں پر عبادات کریں، جس سے اللہ کی رضا اور اس کا فضل آپ کو تلاش ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ دیکھو، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو دیکھیں، کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے لفظوں سے، اپنے ایکشن سے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے، کسی بھی طریقے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کی مدد کیجیے، اچھے کاموں۔ اور جو گناہ کا کام کر رہا ہے اس سے دور رہیں اور اسے بتائیں، ہم نہیں بتاتے۔ جو ہمارے قریب تر لوگ ہوتے ہیں غلط کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کچھ، کیوں؟ کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا۔ اور یہ دل آزاری میں نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ایک شخص کو پتا ہے کہ وہ حرام کما رہا ہے، اسے بتایا بھی گیا حرام کما رہے ہو، پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کمانا ہے، تو پھر آپ اس کے سامنے وہ بائیک آؤٹ کریں گے۔ اب جیسے ہم نے ایک دن پڑھا تھا کہ جو حرام کماتے ہیں ان کے گھر آپ کھانا نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے۔ جن کی کمائی حرام ہے ان کے گھروں کا کھانا کھانا آپ کے لیے، اور وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، کہ دل آزاری ہوگی، تو وہاں پر وہ دل آزاری نہیں ہے۔ جب ایک شخص کو پتا ہے میں حرام کما رہا ہوں، تو پھر اس کے سامنے دکھایا جائے کہ تم حرام کما رہے ہو تو میں حرام نہیں کھاؤں گا، تاکہ اسے احساس پیدا ہو۔ اور یہ مقصد کیا ہو؟ اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ یہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو، اس کے اندر یہ احساس ندامت آئے کہ مجھے یہ کام چھوڑنا چاہیے۔ کوئی بھی ایکشن کریں، اللہ جو آپ سے پوچھے گا، مواخذہ کرے گا آپ کا، آپ کی نیت پر کرے گا، اور نیت صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، آپ جو بھی کام کریں۔
تو اللہ آپ کی اس نیت کو جو ہے وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. لوگوں کے سامنے آپ بہت صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, نیت دکھاوے کہ اللہ کو معلوم ہے زیرو ریوارڈ, کوئی انعام نہیں اللہ کے نزدیک. لیکن اگر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے لیکن ذکر اللہ کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو تو معلوم ہے نیت کیا ہے, تو اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے, اور اعمال کا بھی دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. جیسا آپ کا ایکشن ہوگا, سوری انٹینشن ہوگی آپ کی, ویسا آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام کی گئی چیزوں کی فہرست بیان کی کہ تم پر یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی. اب اس میں جو چیز تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر مردار حرام ہے, یعنی وہ کہ جو مر گیا. اب مردار میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائپس بیان کی یہاں پر ڈیٹیل سے کہ وہ مردار جو چوٹ لگ کر مر گیا, ٹھیک ہے, جو سینگ کسی کا لگا کسی دوسرے جانور کو تو وہ مر گیا, اوپر سے گر کے مر گیا, یا اس کا جو ہے وہ گلا گھٹ کر مر گیا, تو مردار حرام. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مردار مقصد اللہ کا نام لینا تو ہے, یاد رکھیں جو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لینا تو ہے. اب اگر ہم ایک ہی وار میں جانور کی گردن اتار دیں گے اور اللہ کا نام لے کر اتاریں گے تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ نے جو ذبح کا کانسیپٹ رکھا ہے وہ کیا ہے, جانور کی صرف اگلی والی نس کاٹی جائے تاکہ وہ ہلے, ٹھیک ہے نا, جھپٹے مارے, اور اس چھپے میں اس کے جسم سے سارا گندا خون باہر آئے, جراثیم باہر آئے, بیکٹیریا سارے باہر آئے, اور جو گوشت ہے وہ سارا پاک ہو جائے. جب انسان ایک ہی وار میں اس کا جسم سے اس کے سر کو الگ کر دیتا ہے جانور کے, تو وہ اس کے جو برین سے کنیکشن ہے ختم ہو جائے گا, اور جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ جو خون ہے وہ جسم کے اندر ہی رہ جائے گا, باہر نہیں نکلے گا, اور وہ پھر گوشت کے اندر آبزارو ہوگا. وہ جو جراثیم اور جو بیکٹیریا ہیں وہ خون کے وہ گوشت کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے لیے پھر صحیح نہیں ہے نا, ہم بیمار ہوں گے اس سے, تو اللہ نے اس کو پھر حرام ہی قرار دے دیا کہ آپ وہ کھا ہی نہیں سکتے. تو وہ کہ جو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے گا وہ کہ جس کے جانور کا سارا خون باہر نکالا جائے گا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے. اسی طرح سے خون آپ کے لیے حرام ہے, مردار حرام ہے, سور کا گوشت چاہے اس پر آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں وہ حرام ہی رہے گا, اس کا ایک بال کسی چیز کے اندر ڈل جائے گا وہ حرام رہے گا. دیکھیں جیسے اور جو جانور ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی چیز حلال ہے تو کوئی حرام ہے, لیکن سور ایک ایسا جانور ہے کہ جس کو اللہ نے مکمل طور پر حرام قرار دے دیا, اور اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کی آپ استعمال نہیں کریں گے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, جیسا آپ انٹیک لیں گے ویسا آپ کی جو ہے وہ عادتیں بن جائیں گی. تو سور جو جانور ہے اس کے اندر جو جنس اس کو کہہ لیں آپ جنسی جو خواہش ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور تمام جانوروں میں سب سے بے حیا جانور ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ کھائیں گے ان کے اندر بھی ایسی عادت آئے گی, بے حیائی آئے گی, پھر جنسی خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو وہ حلال وے میں نہیں حرام وے میں پورا کریں گے, جو کہ یہ جانور کی خصوصیات ہیں وہ پھر ہمارے اندر بھی آئیں گی. تو اللہ نے اس لیے اس کو حرام قرار دیا, اور جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتی عزت نفس یا اپنے رشتوں کو لے کر عزت, ہر قسم کی بے حیائی ان کے اندر, حیا ہے ہی نہیں. اور پھر اللہ نے حرام کیا قسمت کا حال معلوم کرنا, اور آپ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر فال جو لوگ نکالتے تھے, فال نکال کر قسمت معلوم کرنا, تو اللہ نے قسمت کے حال کو معلوم کرنا منع کر دیا, حرام کر دیا. پھر ہر وہ چیز کے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے گی وہ حرام ہے. آپ نہیں کہہ سکتے, آپ کسی کے نام کا نہیں کھا سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے وہ نبی کے نام کا کھانا بنایا, میں نے حضرت امام کے حسین کے نام کا بنایا, میں نے حضرت علی کے نام کا بنایا, میں نے اور جو ہمارے ہاں بزرگ ہیں یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے میں نے جو ہے وہ یعنی غوث اعظم جنہیں بولتے ہیں میں نے ان کے نام کا کھانا بنایا.
میں نے فلاں کے نام کا کھانا بنایا، آپ نہیں بنا سکتے، یعنی آپ اصالے ثواب تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کرے کہ یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے، یہ تو کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے یہ کھانا ان سے مخصوص ہے۔ تو ہمارے ہاں جو 11ویں کو ختم دلوائے جاتے ہیں، پھر کنڈے ہوتے ہیں، پھر پتہ نہیں اور کون کون سی رسم ہوتی ہے، وہ ساری یہ چیزوں کی خرافات ہیں اور وہ سب حرام ہے، کیونکہ اللہ کا نام بھی آپ لے رہے ہیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نام بھی لے رہا ہوں لیکن ساتھ شامل تو آپ نے کسی اور کا نام بھی کر لیا نا۔ تو جب آپ کسی اور کا نام شامل کر لیں گے کسی چیز پر تو وہ چیز حرام ہے، کیونکہ اللہ نے، ہم یہ دوسری دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور صورت نام کے اندر ہم تیسری دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے آگے ہم ایک اور دفعہ پڑھیں گے، جو ہمارا کورس کا حصہ ہے اس کے اندر ہم 4 سے 5 دفعہ یہ بات پڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ وہ چیز حرام ہے تم پر جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بھی لیا گیا تو وہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، چاہے وہ سادہ دال ہی کیوں نہیں ہے، چاہے آپ کہہ دیں کہ یہ تو دال آئی ہے کسی کے گھر سے، سبزی آئی ہے کسی کے گھر سے، کھیر آئی ہے کسی کے گھر سے، جب اس پر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے گا تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہمارے ہاں حرام کیا ہے؟ صرف گوشت، ہم یہ دیکھتے ہیں ذبح ہے کہ نہیں ذبح، ہم دوسری چیزوں میں نہیں دیکھتے، جبکہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ جب کسی اور کا نام لیا جائے گا اس چیز پر تو وہ حرام ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر مہینے کی 11 کو بھی دلوایا جاتا ہے، تو وہ کیوں کروایا جاتا ہے کبھی کسی نے سوچا؟ کچھ لوگوں کو اس چیز کی لوجک ہی پتہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو وہ ایسے ہی انجانے میں کروا رہے ہیں۔ اب انٹینشن یہاں پر نیت پھر آ جاتی ہے کہ ایسے بھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہیں نہیں معلوم لیکن وہ خالص اللہ کے لیے دلوا رہے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی چونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی ہمسائی نے ایسا، کوئی ہمسائی کر رہی ہے یا ماں باپ پہلے کر رہے ہوتے ہیں، بچپن میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، یا سسرال جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے طور طریقے ایسے ہیں تو وہ ویسا لگ جاتی ہے، پر کچھ لوگ پروپر نیت ویسی ہوتی ہے ان کی، تو ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کس کی کیسی نیت ہے، اس نے کس نیت کی بیس پر یہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ کھانا تقسیم کرنا ہے تو وہ پھر آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا اس سال ثواب کے لیے اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کر دیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہر مہینے کی 11 کو ہی کریں یا ہفتے کے پورے دنوں میں جمعرات کو ہی کروائیں، ٹھیک ہے نا، یا پورے سال میں جس دن وہ شخص کیا اسی دن کروائیں، نہیں ہے کچھ بھی ایسا۔ اور پھر اللہ نے اس چیز کو بھی حرام قرار دیا جو آستانے پر ذبح کیا گیا جانور ہو۔ آستانے سے مراد ہوتا ہے کہ ہر وہ جگہ جو مشہور ہو گئی ہو کسی وجہ سے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، سیدنا ثبات بن ضحاک کہتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نہ کوئی منت ماننی تھی کہ میں فلاں مقام پر، بوانہ ایک مقام تھا، اس نے منت مانی کہ میں وہاں پر اونٹ قربان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے آپ سے پوچھا کہ میں وہاں پر کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تھا کہ وہاں کیا دور جاہلیت کے کوئی بت تو نہیں موجود یا جس کی عبادت کی جاتی ہو، یا پھر وہاں پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جیسے عوام جو ہے وہاں پر کوئی عید مناتی ہو، اپنا کوئی میلہ ہوتا ہو، کوئی عرس ہوتا ہو ان کا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر اب اپنی منت کو پورا کر لو، ہاں، کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ناجائز آپ نے چیز کی منت مانی ہے پھر اس کو پورا کرنا لازم نہیں، آپ کہیں کہ میں تو نماز ہی کبھی نہیں پڑھوں گی، منت مان لی، تو یہ تو کوئی منت نہ ہوئی۔ تو آستانہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایک مقام یا کوئی جگہ آپ نے فکس کر لی، کوئی طے کر لیا کہ میں تو وہیں پر جا کے قربانی کروں گا، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں جو ہے وہ کسی مزار پر جا کے قربانی کروں گی، وہ آستانہ کہلائے گا، تو حرام ہے، اور اللہ نے منع کیا، اور باقاعدہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے آستانے کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔ لیکن دنیا میں بہت سے دین ہیں لیکن اللہ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا وہ اسلام پسند کیا، اللہ کو دین اسلام پسند ہے، اللہ کا دین پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام ہی ہے، اور اللہ نے دین اسلام کو ہی پسند کیا، اور اللہ نے کہا یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا گیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا جو ہے دین تم پر مکمل کر دیا، ہر وہ چیز کہ جس کا شعور انسان کو ہونا چاہیے
ہر وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں انسان کو پتا ہونا چاہیے، جس کے بارے میں انسان کو مشکل آئے گی، ہر وہ رہنمائی جس کی انسان کو ضرورت ہے قرآن نے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا حقوق نہیں ہے جو انسان کو چاہیے ہو، کوئی ایسا جو ہے وہ علم نہیں ہے جو انسان جس سے محروم کر دیا گیا ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کی زندگی کی جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ قرآن اس بات میں بات کرنے سے جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ اللہ نے ہر موضوع، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹ کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، یا کسی بھی قسم کی کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیل سے قرآن کے اندر بیان کر دیا، اور پھر آپ کے دین کو ہم پر جو ہمارے دین کو جو ہے وہ ہم پر مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھے کون کون سی چیزیں حلال کی۔ اب آگے بات آ رہی ہے دوسری چیزوں کی، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے اہل کتاب کا ذبیحہ ہم پر حلال کیا ہے۔ دیکھیں یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی اگر ذبح کرتے ہیں گوشت، کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، ہم اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، بشرطے یہ کہ ان کی دسترخوان پہ کوئی حرام چیز نہ ہو، جیسے سور نہ ہو، شراب نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ اہل کتاب کا یعنی آپ بنایا ہوا کھانا، بنایا ہوا اللہ نے وہ کھانا حلال کر دیا، ٹھیک ہے، تو ذبح کیا ہوا اہل کتاب کا حلال ہے۔ تو یورپ کے اندر جو ایک کوشر میٹ کے نام سے بہت زیادہ جو ہے وہ گوشت آتا ہے، تو وہ ہوتا ہے یہودیوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہودی آج بھی ذبح کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں، عیسائی جھٹکے والا پسند کرتے ہیں گوشت، جو کہ حرام ہے، ہم نہیں اس کو کھا سکتے، لیکن یہودی ابھی بھی ذبح کیا ہوا ذبیحہ گوشت کھاتے ہیں۔ ان کے ذبح ہوا کیے ہوئے گوشت کا نام کوشر میٹ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے حلال کیا کہ ہم وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں اور جس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں تو ہم وہ کھا سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ نے کہا اہل کتاب کے ساتھ نکاح۔ دیکھیں یہاں پر دوسری بات سمجھ لیں، اہل کتاب کے علاوہ مشرک، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، کوئی اور مذہب، یہودی اور عیسائی کے علاوہ، کیونکہ یہی دو اہل کتاب ہیں اور انہی دو کے بارے میں جو ہے وہ معاملات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور، ٹھیک ہے، وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ذبح کیا ہوا، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ کوئی سکھ ذبح کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر جانور، آپ نہیں کھا سکتے، اس غلط فہمی کہ یہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے کھا لیتا ہوں، نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح سے ہندو ہے، اسی طرح سے اور مذاہب ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، انہی 4-5 مذاہب کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں، تو اسی کی مثال میں نے دی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، تو اہل کتاب صرف 2 ہیں، یہودی، عیسائی۔ ان کا ذبح کیا ہوا آپ کھا سکتے ہیں، یا آپ کو گوشت ذبح کر کے دیں تو آپ یہ کھا سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ اگر پورے طریقے کے ساتھ اگر اللہ کا نام لے کر صحیح طریقے سے ذبح کریں گے۔ اہل کتاب سے نکاح، عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے صرف مسلمان مرد ہے، لیکن مسلمان مرد کے لیے عیسائی عورت بھی ہے، یہودی عورت بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو اہل کتاب کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں جیسے انڈیا کے اندر اور پاکستان میں بھی آئی تھنک سو بہت سے لوگوں، بہت سے تو نہیں، ابھی شروع یہ چیز ہونے لگ گئی ہے کہ ہندو کے ساتھ نکاح تو وہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، تو وہ آپ زنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب صرف عیسائی، یہودی، انہی کے ساتھ نکاح آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا۔ اور ان کے ساتھ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ان کو حق مہر دو، اور دوسرا آپ کا مقصد نکاح میں لانا ہو پاکیزگی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آپ جو ہے وہ شہوت کے لیے صرف اپنی خواہش، نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ شادی کریں، یا آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ سیکرٹ بس جو ہے وہ رکھیں آپ اور پبلکلی اس کو نہیں کریں۔ مقصد نکاح میں لانا ہو اور اعلانیہ نکاح میں لانا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بیان کیے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنا منہ، کوہنیوں تک ہاتھ، سر کا مسا، پاؤں کے ٹخنے دھو لو۔ تو 4 فرائض ہیں وضو کے، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔
अगर ये 4 पूरे हैं तो आपका वजू हो गया। बाकी फिर कुली करना, नाक में पानी डालना, पूरे सर का मसा करना, ये है हमारी सुन्नतें। ठीक है। और फिर कुछ इसमें मुस्तहिब भी आ जाते हैं कि दाएं से शुरू करना और बाएं पर खत्म करना और गर्दन का मसा करना। ठीक है। इसी तरह से मकरू भी है कि गले का मसा करना, जैसे बाजू का पीछे से लेकर गर्दन से लेकर आगे पूरे गले तक भी लेकर आते हैं हाथ, तो गले को नहीं आप करना, वो मकरू है। तो फर्ज क्या है? 4। चेहरा धोना, पूरा चेहरा गीला हो। ठीक है। फिर दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत धोना। फिर उसके बाद चौथाई सर का मसा करना। पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, 1/4। फिर उसके बाद दोनों पांवों को टखनों तक धोना। ये 4 फराइज हैं वजू के। इनमें से कोई रह जाएगा आपका वजू नहीं होगा, इनमें से कोई अगर जो है वो हो जाता है सारे, तो फिर आपका वजू हो जाएगा। उसके बाद लेकिन हमारे यहाँ वजू का हम लोग पूरा मसनून तरीका फॉलो करते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। मजबूरी के तहत कहीं पर अगर हमें कोई मसनून छोड़ना पड़ जाए तो उसमें कोई मुमानियत फिर वो उस तरह से नहीं आएगी कभी मजबूरी में। लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप वजू के बस यही पकड़ लें और सुन्नत को छोड़ दें। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि हाँ, जब तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल जरूरी है तुम पर। फिर तुम नमाज के लिए सिर्फ वजू नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम गुस्ल भी करो। और अगर पानी नहीं है तो फिर तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम किस चीज से होगा? हाथों का और मुंह का। और मैंने आपको बताया था किस तरह से पूरा रसूलुल्लाह ने तरीका बताया हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दोनों हाथों की हथेलियां मिट्टी पर मारेंगे, साफ मिट्टी पर। फिर उन्हें जो जायद मिट्टी होगी वो झाड़ लेंगे फूंक मारकर। फिर बाएं हथेली से दाएं हाथ की पुश्त और दाएं हथेली से बाएं हाथ की पुश्त को साफ करेंगे। फिर मसा करेंगे, यानी ये मसा है, ठीक है ना। फिर आप जो है वो क्या करेंगे, अपने चेहरे वही हाथ चेहरे पर फेर लेंगे, ये आपका हो गया। लेकिन उस केस में जब पानी हो ही ना, आप बहुत शदीद कोशिश आप कर रहे हैं पानी की, मिली ना रहा, किल्लत हो गई पानी की, और ऐसा बहुत कम होता है। पहले होता था, अब तो हर सहूलत तकरीबन मौजूद है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे बयान किया कि देखो अदल जो है ना वो तकवा के ज्यादा करीब है। अदल क्या होता है? देखिए इंसाफ क्या है? 2 लोग हैं, एक बच्चा एक बड़ा मेरे सामने। इंसाफ का तकाजा क्या होगा कि मैं दोनों को एक एक रोटी दूं। ये इंसाफ है जो मैंने दोनों के दरमियान कर दिया। अदल क्या है? अदल ये होता है कि जिसकी जो इस्तिताअत है, जिसको जितनी जरूरत है, उसको उसके साथ उस तरह का मुआमला करना। जैसे एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा है, दोनों सेम सेम खाना तो नहीं खा सकते। मैंने दोनों को सेम रोटी दे दी, एक एक, इंसाफ किया। अदल अगर मैं करने पर आऊंगी तो कैसे करूंगी? बड़े को मैं 2 दे दूंगी और बच्चे को मैं आधी दे दूंगी उसकी उम्र के मुताबिक। ये मेरा अदल है। तो अदल जो है वो तकवा के ज्यादा करीब है। तो अदल इंसान बहुत मुत्तकी है तो वो उसके नजदीक आम इंसान के बस की बात नहीं है, वो इंसाफ ही कर ले तो बड़ी बात है। अल्लाह ने कहा जो ईमान लाएंगे, जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बहुत इनामात हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है या झुटलाएंगे उनके लिए जहन्नुम है। और फिर अल्लाह ने कर्ज हसना देने के फवायद बयान किए। देखिए कर्ज हसना वो कर्जा जो अल्लाह की रजा के लिए आप किसी को दें और फिर देने के बाद उसको तंग ना करें। और उसके फायदे क्या है? कर्ज हसना के फायदे क्या है? कर्ज हसना का पहला फायदा, अल्लाह तमाम बुराइयों को आपसे दूर करेगा, बुराइयां आपके करीब नहीं आएंगी। ठीक है। फिर अल्लाह ताला आपको उन बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अगेन, आज हम फिर बात करेंगे बनी इसराइल पर किए गए इनामात की। बनी इसराइल में स्पेसिफिकली जो बात की जाती है यहूद की। अब अल्लाह ताला ने कहा देखो मैंने तुम्हें बहुत से बादशाह, बहुत से नबी तुम्हारे अंदर पैदा किए। ठीक है।
اور تمہیں میں نے پوری اقوام عالم میں وہ مرتبہ دیا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا، وہ مقام دیا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ بہت سے بادشاہ اور بہت سے نبی بنائے، یعنی وہ ایسا نبی جو بادشاہ بھی تھا، جیسے سلیمان نبی بھی تھے بادشاہ بھی، حضرت یوسف نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے اندر نبی اور بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ مقام دیا اقوام عالم میں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اور واقعی میں بنی اسرائیل وہ قوم تھی جسے اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ اللہ نے ہر وہ انعام کیا ان پر اور ہر طرح کے لاڈ اٹھائے، ہر طرح کی فرمائشیں پوری کی، ہر طرح کے مطالبات پورے کیے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے نافرمانیوں کی حدیں پار کر دی تو پھر ان سے وہ مرتبہ چھین لیا اور وہ مرتبہ ہمیں اللہ نے دے دیا۔ اور اس کے بعد بات کی کہ اللہ نے یہاں پر چونکہ یہ سارا معاملے کی بات ہو رہی ہے اور پھر اللہ نے ان کو کہا کہ اب آپ فلسطین، ٹھیک ہے نا، چونکہ جب ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب سٹارٹ میں بات کی تھی تو ہم نے آل فرعون کے حوالے سے بتایا تھا کہ مصر کے اندر بنی اسرائیل بڑی جو ہے وہ زندگی گزارے تھے غلامی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ان کو مصر سے رہائی ملی، فرعون سے نجات ملی، اور جب فرعون سے نجات ملی تو وہ چاہتے تھے کہ مصر سے نکل کے ہم اپنے آبائی گھر، آبائی ملک فلسطین جائیں۔ اب جب وہ فلسطین جانے کا ارادہ کیا تو جب معلوم پڑا کہ فلسطین کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑی قدآور ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، بڑے مضبوط جسم والے لوگ رہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو مقرر کیا، تو 12 لوگ گئے اور جا کر وہاں کی کیفیت دیکھ کر آئے فلسطین کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو ڈرانا شروع کر دیا کہ وہ تو بڑی طاقتور لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ سارا۔ اور پھر بنی اسرائیل نے ہمت ہار دی۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم جہاد کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم نہیں کریں گے، آپ ہمیں ویسے دے دیں وہ زمین، ان کو نکال دیں، لیکن ہم نہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے ان پر فلسطین کی زمین کو 40 سال کے لیے حرام کر دیا اور انہیں صحرائے سینا کے اندر قید کر دیا۔ صحرائے سینا ایک مکمل میدان ہے، ایک بڑا میدان جس میں کوئی سایہ نہیں، اللہ نے انہیں وہاں قید کر دیا۔ یہ کہیں بھی جاتے آ جا کر اسی میدان میں واپس آنا ہوتا ہے ان کو۔ اور کیوں اللہ نے ان پر 40 سال وہ زمین حرام کی؟ جہاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین میں موجود قوم سے چونکہ ڈر گئے اور اللہ پر یقین نہیں رکھا، کمزور ایمان دکھایا، تو اللہ نے اس زمین کو حرام کر دیا، کبھی بھی اللہ نے کہا داخل نہیں ہو سکتے تو۔ اور ان سب وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ اے موسیٰ، ان نافرمان لوگوں کی حالت پر آپ غم نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ تو اسی طرح سے یہ تو ہے ہی نافرمان، اور آپ بس ان نافرمان لوگوں کی جو ہے وہ کے لیے پریشان نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے ان کی خود کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جب تک ابھی سزا جو ہے وہ یہ ملی ہے، اب وہ یہ جو ہے تب بھی ختم ہوگی جب یہ جہاد کریں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور یہ ہارون علیہ السلام کا بھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ جہاد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ تھے ان کی قیادت میں، اور پھر سارا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال یہاں تک جو ہے وہ پارہ نمبر 6 کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، پہلے نصف حصے کا۔ کل ہم پڑھیں گے قصہ حابیل و قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اور ان سے آگے پھر ہم لوگ مزید جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھیں گے سورۃ المائدہ کے اندر، مزید کچھ حلال حرام کے حوالے سے پڑھیں گے، شراب کے حوالے سے پڑھیں گے، پھر کچھ اس طرح سے کچھ چیزوں کے اور جو ہے وہ اہم چیزیں جن قسموں کے حوالے سے کچھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔